द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। अब यहां पर तीन चीजें हैं, राह, हक और जिंदगी। इनको हम यूनानी जुबान में देखेंगे कि इनका हकीकी मानी क्या है, क्योंकि आप तो उर्दू तर्जुमा पढ़ रहे हो और वो भी एतराज़ात करने के लिए। यूनानी आपको आती नहीं, यूनानी जुबान से आप वाकिफ नहीं है, इब्रानी जुबान से आपकी वाकफियत नहीं है, जो कि बाइबल मुकद्दस की बुनियादी जुबानें हैं। क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी जुबान में और नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया, जो कि असल मतन है या कॉन्टेक्स्ट है। बाइबल मुकद्दस की इन कदीम जुबानों से आपका कोई वास्ता नहीं है, लसानियात से आपका कोई तल्लुक नहीं है। बस इल्ज़ामात लगाने और एतराज़ात करने में आप माहिर उस्ताद हो। वैसे आप अपने आप को तकाबले अदियान आलम दीन कहते हो, मगर सीधी सीधी ये बातें जो उर्दू तर्जुमा में लिखी हैं ये आपकी समझ में आ नहीं रही हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो इसमें बाइबल मुकद्दस का और हमारा कसूर क्या है? तो चलें हम आपको फिर भी समझा देते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है समझाना। मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो ये लीजिए, हम आपके आगे रख देते हैं यूनानी जुबान में मतन या कॉन्टेक्स्ट। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आपको एक ऐप मिलेगी, कलामे मुकद्दस। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपको पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में भी मिलेगा और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में भी मिलेगा। इसका इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा भी आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारे तराजुमा आपको मिल जाएंगे। अब ये जो मतन आपके सामने मौजूद है, जनाब मसीह ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं राह हूं, मैं हक हूं और मैं जिंदगी हूं। अब यहां हम इस लफ्ज़ हक को समझेंगे, और अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मसीह ने अपने आप को क्या कहा। हक के लिए यूनानी जुबान में लफ्ज़ एलिथिया इस्तेमाल किया गया है, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा द ट्रुथ किया गया है और उर्दू में तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त किया गया है, हक। यहां पर यूनानी जुबान में एक डेफिनिट आर्टिकल मौजूद है, हे एलिथिया, जिसका तर्जुमा किया गया है द ट्रुथ। जब हम इसका अरबी जुबान में तर्जुमा करें तो अरबी जुबान में भी डेफिनिट आर्टिकल मौजूद है और वो है अल। अब ये जो अरबी जुबान का अल है, ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसके लिए कि किसी ख़ास चीज़ के साथ अल लगाया जाता है, जिसके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ द लगाया जाता है, जैसा कि द वे, द ट्रुथ, द लाइफ। इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी किसी ख़ास चीज़ के साथ अल लगाया जाता है, अलिफ लाम अल, जैसा कि अल सिरात, अल हक, अल हयात। लेकिन अरबी ज़ुबान में जब किसी लफ्ज़ के साथ अल लगाया जाता है तो वो डेफिनिट आर्टिकल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल सिरात, अल हक, अल हयात। अब यहाँ तीनों के साथ यूनानी ज़ुबान में भी डेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, यानी हे होदोस, हे एलिथिया, हे जोए, यानी हे होदोस द वे, हे एलिथिया द ट्रुथ, हे जोए द लाइफ। तो जब हम इनका अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अरबी में भी इन तीनों के साथ डेफिनिट आर्टिकल मौजूद है, यानी अल, कि मैं अल सिरात हूँ, मैं अल हक हूँ, मैं अल हयात हूँ। अरबी ज़ुबान में जब किसी चीज़ के साथ डेफिनेट आर्टिकल अल लगता है तो इसका मानी होता है कि इसके अलावा और कोई नहीं, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। यानी अल सिरात मैं हूँ, मैं अल हक हूँ, मैं अल हयात हूँ। यानी जब मसीह ने कहा कि मैं अल सिरात हूँ, मैं अल हक हूँ, मैं अल हयात हूँ,
جس کا مطلب ہے میرے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ ہے ہی نہیں۔ میں الحق ہوں، میرے علاوہ اور کوئی حق ہے ہی نہیں، میرے علاوہ اور کوئی سچ ہے ہی نہیں۔ الحیات، کہ میرے علاوہ اور کوئی حیات ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ال ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی راستہ ہوں، میں ہی حق ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ جناب مسیح نے تو اپنی زبان مبارکہ سے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں ہی حق ہوں۔ اب قرآن مجید کے پہلے ہی صفحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ میاں کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام الحق ہے، اور یہی دعویٰ جناب مسیح نے دا گاسپل آف جان میں کیا کہ وہ الحق میں ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ تو مسیح نے تو صاف صاف لفظوں میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں خدا ہوں، کیونکہ یہ دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور جناب مسیح نے ثابت کر دیا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ وہ انسان بن کے اس دنیا میں آئے، اور وہ صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں وہ خدا بھی تھے اور خدا ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دعویٰ جناب مسیح نے قوم بنی اسرائیل کے آگے کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل پکے موحد ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ دعویٰ جناب مسیح نے ان لوگوں کے سامنے کیا تو ان کے تو کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے دعوے کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدا ہی زندگی کا سر چشمہ ہے، خدا ہی سیدھا راستہ ہے جو ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جناب مسیح کو ان کے سامنے یہ وضاحت کرنی پڑی کہ وہ میں ہی ہوں۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے سیدھی راہ دیکھ لی، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو پہچان لیا، اور اس نے زندگی بھی پالی۔ اور آپ بھی تو ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میاں ہمیں صراط مستقیم دکھا، مگر جناب مسیح تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم میں ہوں۔ اب صراط مستقیم تو آپ کے سامنے موجود ہے، اسے دیکھنا اور پہچاننا تو آپ کا کام ہے۔ وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی راہ ہوں، میں ہی سچ ہوں، میں ہی حق ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ میں ہی وہ راہ ہوں جو زندگی تک پہنچاتی ہے، جس میں موت کے کوئی امکانات نہیں ہیں، جس میں تباہ و برباد ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس صراط مستقیم پر چلو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ وہ لقب ہے جو سیدنا مسیح نے اپنے آپ کو خود دیا، دوسروں نے نہیں کہا، کیونکہ دوسرے تو بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے مسیح نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ میں صرف راستہ ہی نہیں ہوں، راستے تو مروا بھی دیا کرتے ہیں، مگر میں وہ راستہ ہوں جو زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا انجام موت نہیں ہے۔ میں سچا راستہ ہوں، میرے پیچھے چلو گے تو بچ جاؤ گے۔ سیدنا مسیح سے پہلے بہت سارے انبیاء اکرام آئے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ لاکھوں تھے یا کروڑوں تھے۔ وہ جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام رہنما تھے، راہبر تھے، وہ راستہ دکھانے والے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں راستہ ہوں۔ وہ راستہ دکھانے والے تو تھے مگر خود راستہ نہیں تھے۔ یہ جناب مسیح کی اکلوتی ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی راستہ ہوں۔ راستہ دکھانا تو آسان کام ہے، کوئی بھی راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن خود راستہ کسی کے لیے بن جانا یہ مشکل کام ہے۔ یہ صرف جناب مسیح کی ذات ہی ہے جو راستہ بن گئی۔ دوسرے کیوں نہیں راستہ بنتے؟ کون سی پریشانی ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جنگل میں، بیابان میں راستہ وہ ہوتا ہے جس پر لوگ چلتے رہے ہوں، اور اکثر آپ نے فصلوں میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے گھاس وہاں سے دب جاتی ہے، گھاس مرجا جاتی ہے، وہاں گھاس نہیں رہتی، اور گھاس مر کے لوگوں کے لیے راستہ بناتی ہے، اور راہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی جان دے۔ اور مسیح نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں وہ راستہ ہوں جو جان دیتا ہے، اگرچہ اس پر گھاس دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر اس پر چلو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ اور مسیح نے یہی کام کیا جو راستہ کرتا ہے،
مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں راستہ مہیا کیا ہے۔ تو آپ کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ ہمیں بھی وہ راستہ دکھائیے، تو آپ نے کہا میں اتنی دیر تمہارے ساتھ رہا ہوں، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، وہ راستہ میں ہوں۔ مسیح سے پہلے جتنے بھی آئے وہ صرف راستہ دکھانے والے تھے۔ اب ہمیں راستہ دکھانے والا نہیں چاہیے، اب ہمیں وہ چاہیے جو خود راستہ بن جائے، جو خود راستہ ہو، اور وہ خود پکار اٹھے کہ راستہ میں ہوں، صراط مستقیم میں ہوں، میرے اوپر چلو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ جناب مسیح وہ واحد راستہ ہے جو خود پکار کر بلا رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ ہمیں وہ چاہیے جو صرف راستہ دکھائے ہی نہیں بلکہ راستہ بنے بھی اور ساتھ بھی چلے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلے ہو تو میرے ساتھ رہو، کہ مسافر سرے منزل بھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو جناب مسیح کی ذات وہ ذات ہے جو راستہ بھی خود ہے، راہبر بھی خود ہے، اور منزل بھی خود ہی ہے، اور ساتھ چلنے والی ذات بھی خود ہی ہے۔ تو آخر میں ہم اس کو دہرا دیتے ہیں کہ جناب مسیح نے دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جس کا معنی ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ مسیح کیا رہے تھے، کہ میں ہی راہ ہوں، میں ہی حق ہوں، اور میں ہی زندگی ہوں۔ میرے علاوہ اور کوئی حق ہے ہی نہیں، میرے علاوہ اور کوئی راہ ہے ہی نہیں، میرے علاوہ اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اس صراط مستقیم کو، اس الصراط کو، الحق کو، ذات الحیات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اگر آپ نے مسیح کو دیکھ لیا تو پھر خدا کو دیکھ لیا۔